नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जो रब्बुल आलमीन है, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। दुरूद व सलाम हो जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो रहमौन लिल इल्मीन बनाकर भेजे गए। हम एक बार फिर अल्लाह के फजल व करम से इस्लामी नए साल यानी मुहर्रम अल हराम के मुकद्दस महीने में दाखिल हो रहे हैं। ये सिर्फ एक तारीख का आगाज नहीं, बल्कि एक रूहानी साल, कुर्बानी और सब्र के बाब का आगाज है। जब दुनिया नए साल को नाच, गाने और शोर शराबे से खुश आमदीद कहती है, तो उम्मत मुसलमा इस माह को गौर, फ़िक्र, इबादत, सब्र, कुर्बानी और हुसीनियत की पहचान के तौर पर मनाती है। नबी करीम ने फरमाया, अफजल सियाम बाद रमज़ान शरल्लाहुल मुहर्रम। रमज़ान के बाद सबसे अफजल रोज़े अल्लाह के महीने मुहर्रम के हैं। सही मुस्लिम। इस्लामी कैलेंडर की इब्तिदा हज़रत उमर बिन खत्ताब के दौरे खिलाफत में हुई। एक मौके पर किसी सरकारी खत पर सिर्फ रजब लिखा गया था। हजरत उमर ने सहाबा से मशूरा किया, हजरत अली ने मशूरा दिया। हजरत अली सल्लल्लाहु की राय से मुत्तफिक होकर हिजरत नबवी को इस्लामी साल की बुनियाद बनाया गया। इस तरह एक मुहर्रम को पहला इस्लामी साल करार दिया गया, जो अल्लाह की तरफ सफर, कुर्बानी, सब्र और दीन के लिए तर्क वतन की अलामत है। मुहर्रम अल हराम में पेश आने वाले अहम वाक़यात। वाक़ा नंबर 1, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई। वाक़ा नंबर 2, फिरौन से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी उम्मत को निजात मिली। वाक़ा नंबर 3, नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जोड़ी पहाड़ पर ठहरी। वाक़ा नंबर 4, इसी दिन अल्लाह के हुक्म से हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से बाहर निकले। वाक़ा नंबर 5, इसी दिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खों से निकाला गया। वाक़ा नंबर 6, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत और आसमान की तरफ उनको उठाया जाना इसी दिन हुआ। वाक़या नंबर 7, हजरत दूद अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई। वाक़या नंबर 8, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। वाक़या नंबर 9, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की पिनाई लूटी। वाक़या नंबर 10, हजरत आदम अलैहिस्सलाम नबूवत के लिए मुंतखब हुए। वाक़या नंबर 11, अदरीस अलैहिस्सलाम को आसमानों की तरफ उठाया गया। वाक़या नंबर 12, इसी दिन अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह बनाया। वाक़या नंबर 13, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हजरत खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हु से निकाह भी इसी दिन हुआ। वाक़या नंबर 14, इसी दिन क़यामत कायम होगी। वाक़या नंबर 15, इसी दिन में सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का वाक़या पेश आया। नाना तेरे करम के खजीने की खैर हो, मैं जा रहा हूँ, तेरे मदीने की खैर हो। निकल खड़े हुए इमाम अली मकाम मैदान में निकले। किसके खिलाफ बोले? कौन था? यजीद मुसलमान था। इस वक्त तक तो सबने मुसलमान लिखा है, जिसने काफिर कहा। शहादत इमाम हुसैन के बाद कहा। जुर्म क्या था? मेरी गर्दन झुक जाती है जब मैं ये बात करता हूँ। ईमानदारी से कह रहा हूँ, जोश खिताबत नहीं। मेरी गर्दन झुकती है जब मैं ये लफ्ज़ अदा करता हूँ। इमाम अली मकाम उस शख्स के खिलाफ निकले। सारे खुतबे इमाम हुसैन के पढ़ के देखो। इमाम हुसैन ने फरमाया, यजीद शराबी है। शराबी मुसलमानों का हुक्मरान हो सकता? आप न बोलें बेशक, पर बात तो सच्ची है ना। सकता। इमाम हुसैन मैदान में निकले और 18 साल के अली अकबर से लेकर 6 महीने का अली असगर दे दिया। लेकिन शराबी को बर्दाश्त नहीं, बेहया को बर्दाश्त नहीं, तो मैं कैसे करते दोस्ती कातिल से। दोस्त तरह इमाम हुसैन सल्लल्लाहु का सफ़र करबला शुरू हुआ। 61 हिजरी का आगाज 1 मुहर्रम को हुआ तो हजरत इमाम हुसैन सल्लल्लाहु का काफिला मक्के मुकर्रमा से करबला की तरफ रवाना हो चुका था। उन्होंने यजीद की बैत से इनकार किया, क्योंकि यजीद जुल्म, फिस्क और फितना परवर हुक्मरान था। इमाम हुसैन ने फरमाया, मैं फिसाद फैलाने या जुल्म करने के लिए नहीं निकला, बल्कि उम्मत की इस्लाह के लिए जा रहा हूँ। 1 मुहर्रम को इमाम हुसैन सल्लल्लाहु का काफिला कूफा की तरफ जा रहा था, लेकिन यजीदी फौज ने करबला के मैदान में घेर लिया। ये दिन हक़ व बातिल के फर्क की इब्तिदा का दिन बन गया। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु जाबिर को शायर रास्ते में मिला तो इमाम हुसैन को कहने लगा, कहाँ जा रहे हैं? फरमाया, मैं कूफे जा रहा हूँ। कहने लगा, हुजूर ना जाइएगा,
لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں آپ کے ساتھ نہیں۔ سارے زمانے نے روکا، ٹھیک ہے آپ حق پہ ہیں، یہ بھی سب نے کہا آپ حق پہ ہیں، پر روکا بھی سب نے، آپ روکے کیوں نہیں؟ حضرت سیدہ زینب نے پوچھا امام حسین سے، تو ابن کثیر اور ابن اسیر لکھتے ہیں کہ امام حسین رو پڑے، کہنے لگے بہن میں رک جاتا، پر میں نے رات کو نانا مصطفیٰ کو خواب میں دیکھا ہے۔ تو حضور نے فرمایا حسین اگر آج یہ رواج پڑ گیا نا یزید جیسے لوگوں کا تو قیامت تک پڑا رہے گا۔ پھر لوگ کہیں گے کوئی نکلا نہیں تھا تو ہمیں بھی نکلنا، پھر لوگ ظالموں کے سامنے گردنیں جھکانے کی عادی ہو جائیں۔ یارانہ حر بن یزید امام حسین سے کہنے لگا مجھے حکم ہے آپ کو روکنے کا، آپ آگے نہیں جا، آپ بیعت نہیں کر رہے یزید کی، حالات آپ کے حق میں درست نہیں ہیں، آپ نہیں جائیں گے۔ امام صاحب نے فرمایا وجہ زمین اللہ کی ہے۔ امام رک گئے، ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو حضرت علی اکبر امام حسین کے بڑے صاحبزادے زہر پڑی تو حر بن یزید کے لشکر نے امام حسین کے پیچھے نماز ادا کی۔ کئی بھائی تم مقابلے میں آئے ہو نماز پیچھے پڑھتے ہو، کئی حضور مقابلہ تو تلواروں سے کر رہے ہیں پر ہمارا دل تو مانتا ہے نا کہ مصطفیٰ کا نشان والا ہے۔ حر بن یزید نے 3 نمازیں لشکر سمیت امام حسین کے پیچھے پڑھیں، 3 نمازیں ظہر اثر مغرب۔ پھر امام حسین کے سامنے شرائط پیش کی کہ آپ کو یہاں گھیر لیا گیا ہے، یہاں آپ بیعت کریں گے، یہاں جنگ کریں گے، 2 ہی باتیں۔ امام حسین نے فرمایا نہیں بھائی بیعت تو میں نہیں کرتا، اس کے علاوہ تم جو کہتے ہو میں کرنے کو تیار ہوں۔ اس نے خط لکھا عبید اللہ بن زیاد کو، ایک بندہ دوڑایا پیچھے، کوفے، چند میل پر کوفہ تھا، کہا وہ نہیں مان رہے، کیا کرنا ہے؟ تو حسین بن علی ہیں، میں زیادہ دیر انہیں روک بھی نہیں سکتا۔ انہوں نے پیغام دیا حر بن یزید کو کہ کرنا کچھ بھی نہیں، ان کا پانی بند کر دو، بلیک میل کرو، کھانا پانی نہیں ملے گا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں خود ہی مان جائے۔ حضرت امام علی مقام کے بارے میں حر کے پاس جب یہ پیغام آیا تو حر کہنے لگا میری طبیعت نہیں مانتی حسین پر پانی بند کرو، دل نہیں مانتا۔ جب یہ لفظ کہنا دوبارہ تو پھر عبید اللہ بن زیاد نے عمر بن سعد کو 10,000 آدمی دے کے بھیجا کہ حر بن یزید لچک دے۔ حسین کے حق میں ایک رے کا علاقہ تھا، بڑی وہاں فصل ہوتی تھی، لوگ کوشش کرتے تھے وہاں کا گورنر بننے کی کوشش کرتے تھے۔ تو عبید اللہ بن زیاد کہنے لگا تمہیں رے کی گورنری ملے گی، سب سے سرسبز و شاداب علاقہ، تمہیں وہاں کا گورنر بنایا جائے گا اگر حسین کے خلاف لڑو گے۔ یہ اتنی زبردست ہوتی ہیں گورنریاں کہ گورنریوں کے لیے لوگ نسل رسول کے خلاف بھی نکل آتی ہے، اتنی تکریہ ہوتی ہیں، اتنی جلدی وفاداریاں بدلتی ہیں۔ امام حسین کو روک لیا گیا، عمر بن سعد نے روک لیا، یک محرم کو امام آئے، 7 محرم تک روکا گیا، 7 محرم کو پانی بند کر دیا۔ جانور پانی پیتے تھے، گھوڑے پیتے تھے، کتے پیتے تھے، لیکن مصطفیٰ کے گھرانے کو پانی پینے کی اجازت، 3 دن تک پانی بند رہا۔ 9 محرم کو عمر بن سعد نے اور لوگ بلائے۔ شمر ایک بڑا سخت آدمی تھا، سنگ دل بدبخت، جس نے حضرت علی اصغر کے گلے پر تیر مارا تھا، وہ اور لشکر لے کے آیا۔ رات کو کہنے لگا امام حسین سے کہ بس بڑا ہو گیا، یہ 9-10 محرم کی درمیانی رات یہاں پہ جنگ کریں گے یا کوئی آپ بیعت کریں گے؟ 2 ہی باتیں۔ امام حسین اندر گئے، سیدہ زینب سے مشورہ کیا، باہر آئے، فرمایا بات وہی ہے جو پہلے دن والی ہے، وہ بھائی بچے ساتھ ہو، صحرا کا علاقہ ہو، تپتی ہوئی ریت ہو، اتنے کٹھن اور سخت ہڑا، جانوں جانب موت، دور دور تک اپنوں کا نام و نشان کوئی نہیں، اور اکیلے فیصلہ کرنے والے امام حسین، باقی سارے بچے ہیں یا عورتیں، سارے بڑے اکیلے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھائی بیعت تو میں نہیں کرتا، باقی جو تمہارا پروگرام ہے۔ شمر اور ابن سعد کہنے لگے پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ کیا انداز ہے امام حسین کا، فرمانے لگے کل جنگ کروں گا، مجھے پتا تو ہے جنگ کا نتیجہ کیا نکلنا ہے، ایک رات مجھے دے دو تاکہ میں کھل کے اپنے رب کی عبادت سننے جانا ہے۔ امام حسین نے فرمایا نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ ساری رات عبادت میں گزری، ریاضت میں گزری، تہجد کا وقت ہوا تو گھر والوں کو بلایا، فرمایا دیکھنا تمہاری سی کی آواز نہ بہر آئے، خبردار سی کی آواز نہ آئے۔ اور امام زین العابدین سے فرمایا تو بیمار ہے تو جہاد نہیں کرے گا، لیکن خیال رکھنا پیچھے اور بڑی قیمتی بات بتا رہا ہوں، ہماری بیویاں کسی کے گھر میت ہو جائے تو 4 دن بخار نہیں اترتا۔ امام علی مقام نے سیدہ زینب سے فرمایا تو بڑی ہے، میری بہن ہے، پیچھے سارے بچے ہیں، جوان ہیں، ان کے حوصلے تیری ذمہ داری ہیں۔ صبح جنگ کا طبل بجنے لگا، فجر کی نماز پڑھی، سورج چڑھا، 10 محرم کا دن، جمعے کا وقت، جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ریت پر سجدے کیے، لمبے سجدے، لمبی نماز، سورۃ الشمس کی آیات دوسری رکعت میں پڑھی تو سارا کربلا گونجنے لگا۔ کیا انداز تکلم تھا امام علی مقام کا۔ نماز مکمل ہوئی
ظہر بن یزید عمر بن سعد اور شمر سے کہنے لگے واقع حسین سے لڑو گے؟ پتہ نہیں کون ہے، تم نے نہیں پڑھا اللہ المشاہزات القربہ؟ تمہاری آنکھیں بند ہے۔ الحسن الوسین سید الشہاب اہل جنت، تمہیں نہیں پتا؟ یہ لگا چپ کر حکومت نظر آ رہی ہے۔ ظہر بن یزید کہنے لگے پھر میرا سنو، مجھے حکومت نہیں چاہیے، مجھے جنت چاہیے، حکومت نہیں چاہیے۔ امام حسین کی پہلی فتح دیکھیں۔ ظہر بن یزید ایڑی لگا کے نہ یزید کے لشکر سے نکل کے امام حسین کے لشکر میں شامل ہو گیا۔ امام حسین کے نام پر پہلا فرد اسی شخص نے سر کٹایا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبح جب جہاد کا وقت آیا، پتہ ہے کون کون تھے کربلا میں؟ امام حسین کے 4 بھائی تھے کربلا میں۔ کتنے بول کے بتائیں؟ حضرت علی کے 4 بیٹے، عباس بن علی جن کو حضرت عباس کہا جاتا ہے نا، علمدار، ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، یہ حضرت علی کے بچوں کے نام ہیں۔ یہ آپ کے شہزادے امام حسین کے ساتھ شہید ہوئے۔ یہ تینوں شہزادے حضرت جناب سیدنا امام حسین کے ساتھ تھے، یہ بھی شہید ہوئے۔ حضرت جناب زینب امام حسین کی سگی بہن ہے، ان کے 2 بچے تھے۔ میدان میں جانے لگے تو جناب زینب بچوں سے کہنے لگی نہ پہلے بھائی نہیں جائے گا، پہلے بھانجے جائیں گے۔ 2 بچے شہید ہوئے۔ حضرت قاسم بن حسن امام حسن کے بیٹے تھے، وہ جب میدان میں جانے لگے تو امام حسین نے کہا بھائی نہیں جائے گا، تو میرے بھائی کی نشانی ہے، میں جاؤں گا۔ حضرت قاسم بن حسن نے ایک تعویذ کھول کے دیا کہ حاجی میرے والد نے کہا تھا جب بڑی مشکل آ جائے تو تعویذ کھول کے دیکھنا، تو آج بڑی مشکل آئی ہے تو میں نے تعویذ کھولا ہے، تو یہ دیکھیں کیا لکھا ہے، یہ تو رکا ہے، تعویذ ہے ہی نہیں۔ جب کھول کے دیکھا تو اس پہ لکھا قاسم اگر حسین پہ کوئی کڑا وقت آ جائے تو بیٹے کے آگے آگے رہنا، اگر کڑا وقت میرے بھائی پہ کبھی آ جائے نہ دیکھنا اس کے آگے آگے چلنا، اسے حسن کی کمی نہ محسوس ہو، پانیا جیا ساکھ نہیں کوئی جے وچ خار نہ ہووے۔ سیدنا امام حسین پہلی دفعہ کربلا میں اس وقت روئے جب یہ رکا۔ آپ نے دیکھا تو فرمایا ٹھیک ہے اگر حسن کی یہ وصیت ہے تو میں زندگی میں اگر ان کی ہر بات مانی ہے اب بھی مانوں گا، تمہیں اجازت ہے۔ جناب قاسم بن حسن 16 سال کا جوان جب میدان میں نکلے، ہائے ہائے پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہے۔ امام قاسم بن حسن جب میدان میں نکلے تو دیکھو 3 دن کی پیاس ہے، شدید آزمائش ہے، دکھ ہے، تکلیفیں ہیں، پھر بھی پہلی دفعہ جب میدان میں گئے ہیں واپس آئے ہیں، 19 لوگوں کو قتل کر کے واپس آئے ہیں، 19 لوگوں کو ایک وار میں، درجنوں لوگ آپ نے قتل کیے۔ ایک دفعہ آئے کہ چچا یزید کا لشکر تو بڑا بزدل ہے، اگر چند قطرے پانی میرے حلق سے گزریں تو میں سارے کٹ کے لے آؤں گا آپ کے پاس، چند قطرے۔ لیکن تھوڑی دیر گزری، عمر بن سعد کہنے لگا اکیلے اکیلے جاؤ گے تو علی کا پوتا ہے، یہ سب کو مار دے گا، اکٹھے جاؤ، چاروں جانب سے تیر برسیں، ایک تیر لگا آ کے گردن کے پیچھے، بس جناب سیدنا قاسم بن حسن گھوڑے سے نیچے گرے تو جناب زینب حوصلہ کر کے آنسوں سمیر کے کہنے لگی میں دیکھ رہی ہوں پردے کے پیچھے سے حسین میرے بھائی کا بیٹا گر گیا ہے، جا اسے اٹھا کے لا۔ حضرت امام حسین ان کو اٹھا کے لائے تو امام حسین نے سینے سے لگایا ہوا تھا تو ان کے پیر ان کا قد لگتا تھا، امام حسین سے زیادہ ہے، اٹھا کے لایا، لٹا دیا گیا۔ امام حسین کے اپنے بڑے بیٹے میدان میں نکلنے کو علی اکبر نام ہے۔ جب لوگوں نے حضور کو نہیں دیکھا تھا، وہ جب کہتے ہیں ہم نے نبی پاک کا دیدار نہیں کیا تو بتاؤ کس طرح کے تھے، تو بتایا جاتا تھا کہ جناب علی اکبر کا دیدار کرو، ہم شبیہ مصطفیٰ۔ اور جب وہ گلیوں میں نکلتے تھے تو عورتیں چھتوں پر چڑھ جاتی تھے۔ جناب علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تلوار لے کے میدان میں نکلے جوان بیٹے دینے، بڑے مشکل ہو یارو رٹا کیا ہے، یہ تو بتاؤ کہ ظالم آدمی حکمران ہے، یار یہ رٹا ہے، ایک ظالم کا رستہ روکنا ہے، اس رٹے کے لیے ہم شبیہ مصطفیٰ۔ جناب سیدنا امام علی اکبر میدان میں نکلے، بڑے لوگ مارے پڑے، پھر ایک تیر ان کے بھی گلے میں لگا،
اور جب وہ گرے نا زمین پہ تو حضرت امام حسین دوڑ کے آئے اور جب تشریف لائے تو ان کے گلے سے تیر کھینچا تو ایک جملہ لکھا ہے، صاحب تبری نے، اس نے حد کر دی۔ کہنے لگے تیر کھینچا تو امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہنے لگے کاش جناب ابراہیم آج میرے سامنے ہوتے تو میں انہیں کہتا کہ آپ نے تو بیٹا ذبح کرتے وقت آنکھوں پر پٹی باندھی تھی، دیکھو میں کھلی آنکھوں سے بچے ذبح کر رہا ہوں، کھلی آنکھوں۔ کاش جناب ابراہیم خلیل ہوتے تو انہیں کہتا۔ جناب علی اکبر بھی شہید ہوئے۔ حضرت علی اصغر کو تو اچانک اٹھایا تھا، امام حسین باہر نکلے تو گردن پہ تیر لگا تو 6 مہینے کا بچہ وہ بھی شہید ہوا، خون اچھالا آسمان کی طرف تو کہا مولا دیکھ لے میں نے 6 مہینے والا بھی نہیں بچایا، وہ بھی دے دیا ہے۔ پھر حضرت عباس کو بیٹیوں نے کہا کہ اب نہ کچھ کہتے ہیں، پہلے شہید ہوئے کچھ نے لکھا، بعد میں کہ آپ ہم سے پانی کے بغیر نہیں رہا جاتا تو جناب عباس پانی کا مشکیزہ لے کے نکلے، باہر نکلے، ایک ہاتھ کٹا دوسرے پہ مشکیزہ، وہ بھی کٹا۔ دیکھ لو میں پس منظر پہ ہوں، ابھی تک میں بتا رہا ہوں کہ جہاد کس کے خلاف تھا، ظالم حکمران کے خلاف، ظالم کافر کے خلاف نہیں، مشرک کے خلاف نہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر جگہ ایک ہی بات کی کہ یزید شرابی ہے تو بچے کٹواؤں گا، شرابی کو ووٹ؟ یہ ایک نہیں، ہر کتاب میں یہی لکھا، ہر کتاب میں اور ہر مسلک کی کتاب۔ یزید چونکہ مجرے دیکھتا ہے، رنڈیوں کا ناچ دیکھتا ہے، بچے کٹواؤں گا، اس کے ہاتھ میں ہاتھ۔ امام حسین نے فرمایا چونکہ اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے، حق کو اللہ پامال کرتا ہے، ایسے کے ہاتھ پر بیعت نہیں۔ حضرت عباس بازو کٹا، پھر پانی تو بھر لیا تھا، لا نہ سکے، پھر گردن کٹی تو شہید، گردن کٹی تو شہید ہوئے، بچوں کی بھی شہادت ہوئی۔ پر جب ان کا لاشا اٹھایا تو امام حسین کہنے لگے مولا اب نہ حسین کی کمر کمزور ہو گئی ہے، اب کمزور ہوں اور بھائی ایک میت ہو جائے تو 4-5 دن تو پوری آنکھیں نہیں کھلتی، کیسا جروی خاندان ہے۔ تھوڑی دیر گزری تو امام علی مقام نے پٹکا باندھا، سر پہ دستار باندھی، مولا علی کی تلوار پکڑی، نبی پاک کا امامہ باندھا اور گھوڑے پہ سوار ہوئے تو کہنے لگے زینب گھر تیرے حوالے اور میں اللہ کے حوالے، گھر تیرے حوالے اور میں۔ اور پھر امام حسین نکلے، امام علی مقام نکلے۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ جلوہ پہلے بھی بڑے سہنے تھے، پر آج جو رنگ دیکھا وہ کبھی نہیں دیکھا۔ کیا انداز تھا، جدر جاتے نعرہ لگاتے تو حد ہو جاتا، اتنے لوگ امام حسین نے کاتے، اتنے کاتے، پھر واپس پلٹ پہ آئے اور کہنے لگے زینب ذرا پردے کے پیچھے سے دیکھ تو صحیح میری بہن، ان بزدلوں کو جرت ہی نہیں ہو رہی حسین کے مقابلے میں آنے، ایک دوسرے کو دھکا دیتے تو جا، تو جا۔ پھر اکٹھے وار ہوئے، یہ کون ہے کٹا ہوا، لباس ہے پھٹا ہوا، یہ بالی یقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ چاروں جانب سے تیر برسی تو امام علی مقام چونکہ نماز کا وقت ہو گیا تھا اترے، گھوڑے سے خون بہہ رہا تھا، گرم ترین رت سے تیمم کیا، سر سجدے میں رکھا، اور جب شمر آپ کی گردن کاٹنے لگا تو کہنے لگے ٹھہر جا، ذرا رب سے ایک بات کر لینے دے، اور پھر بولے امام حسین، کہنے لگے مالک تو اب بتا کہ حسین سے راضی ہے کہ ناراض ہے، تو بتا۔ تو پھر ایک آواز آئی یا ایھتہا النفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ،
فرمایا نفس مطمئنہ واپس آ جا، تو اللہ سے راضی ہے، اللہ تجھ سے راضی۔ امام حسین وہاں شہید ہو گئے۔ اب یہ قافلہ امام حسین کا سر کٹ لے گا۔ دیکھنا، غور کرنا، سر کٹ کے نیزے پر رکھا ہے، جسم کربلا میں پڑا ہے، عورتوں کو گھوڑوں پر بٹھا کے لے جایا گیا یزید کے دربار میں۔ یزید پہلے عبید اللہ ابن زیاد نے بدتمیزی کی، پھر یزید نے کی۔ ہمیں لوگ مشورے دیتے ہیں کہ جو یزید کو اچھا کہے اور حسین کو باغی کہے اس کو ہم امام مان لیں۔ اس بے شرم بے حیا کو جو نبی پاک کے گھرانے کے بارے میں بک کے نبی پاک کا دل دکھاتے ہو، حیا نہیں آتی، خیال نہیں آتا؟ اور لوگ گھر میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں بیت اللہ میں تو 360 بوت بھی تھے، وہ اچھے تھے، مدینہ میں تو 360 منافق بھی رہے، پوری سورہ منافقون نازل ہوئی۔ یزید نے تو بڑی خدمت اور عبید اللہ ابن زیاد نے قتل کیا۔ بے شرمو ہے، اگر عبید اللہ ابن زیاد نے بھی قتل کیا تھا تو حکومت کس کی تھی؟ تو پھر یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو سزا کیوں نہیں دی بلکہ ایک جگہ 2 گورنریاں دی اس کو یہ حال کیا؟ بلکہ سنو کہ یزید چھڑیاں مار رہا تھا، چھڑیاں امام حسین کے لبوں پہ تو نعمان بن بشیر صحابی تھے، بول پڑے، کہنے لگے یزید بدبخت، ہاتھ پیچھے اٹھاؤ، مجھے اللہ کی عزت کی قسم میں نے سینکڑوں بار نبی پاک کو ان ہونٹوں کو چومتے دیکھا ہے۔ حضرت جناب زینب عورتوں کے مجمع میں پیچھے ہو کے بیٹھی ہے۔ حضرت جناب زینب عورتوں کے مجمع میں پیچھے ہو کے بیٹھی ہیں۔ یزید کے پاس جب یزید کہنے لگا، دیکھو اللہ نے مجھے عزت دی اور میرے مخالفوں کا کیا حال ہوا، تو بی بی زینب بول پڑی، اتنے صدمے سہے پر آواز تواری نہ جاندار ہے۔ جاندار ہمارا کسی بندے سے جائیداد کا رٹا نہیں، ہم تو چاہتے امت اکٹھی ہو جائے۔ حضرت سیدہ زینب نے جب سنا نا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ نے عزت دی، تو جناب زینب بولی، نعمان بن بشیر کہتے ہیں، بی بی بولی اتنے صدمے ہیں، پر جناب زینب بولی اللہ اکبر، اس انداز میں بولی کہ پہلے قرآن مجید کی آیت پڑھی، کہنے لگی وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیْرُ إِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر۔ اور پھر کہنے لگی یزید تو بکتا ہے، کہتا ہے کہ تو عزت والا ہو گیا، یہ تیری حکومت ہے، 4 دن گزرنے دے، تجھ پہ کوئی لعنت بھی نہیں برسائے گا، اور میرے بھائی کا قیامت تک ممبروں میں اور خطبوں میں ذکر ہوا کرے گا، وقت گزرنے دے۔ جب جناب بول رہی تھی تو حضور کے ایک نابینا صحابی پاس بیٹھے تھے۔ جناب نعمان بن بشیر کا ہاتھ ہلایا، ہلا کے کہنے لگے کہ علی آ گئے؟ تو علی کی آواز لگتی ہے جبرائیل امی بول رہے ہو جیسے، حکمت کے گور رول رہے ہو جیسے، دربار دمشق میں بی بی زینب کا خطاب منبر پہ علی بول رہے ہو جیسے، میرے بھائی بس کربلا والا قافلہ تو مدینہ پہنچ گیا، 3 سال یزید نے حکومت کی شرابیں عام ہو گئیں، مکے پہ حملہ ہوا، خانہ کعبہ کا غلاف چلا، مدینہ پہ اس نے حملہ کیا، 3 دن مسجد نبی میں اس نے گھوڑے باندھے، مسجد نبی میں صحابہ کو نکال کے اپنا امامت مقرر کیا، لیکن پھر امت نے اسے قبول نہ کیا، پھر وہ رسوا ہوا اور آج تک وہ رسوا ہے، لیکن امام حسین کا نام کل بھی زندہ تھا اور آج بھی۔ درس یہ ہے، درس یہ ہے، پیغام یہ ہے، پیغام یہ ہے، یاد رکھو موت تیزی سے آ رہی ہے، ہمارے ساتھ والے دائیں بائیں والے سب چلے گئے، اسی طرح نمبر لگے گا، ایک دن اعلان ہوگا، ضمیر کے قیدی بن کے زندگی نہ گزارو، بالکل نہ گزارو، یہ تھوڑی سی زندگی یا دنیا سید المومن، حق بات کرو، حق پہ ڈٹنا سیکھو، دین سمجھو، خبردار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں ضائع ظالم جابر فاجر کی کوئی گنجائش کت نہیں ہے، اپنے آپ کو سمیٹو، اپنے آپ کو سنبھالو، دین میں اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کرو، دین طلب کرتا ہے ہم سے کہ ہم نے دین کو کیا دیا ہے۔ امام حسین نے سارا گھرانہ دین کے لیے دے دیا، منشور آج پھر ہے ضرورت حسین کی، آج پھر ہے ضرورت، آج لوگ حسینی بنے امام حسین کے نقش قدم پر۔
وہ کہتے ہیں زور ہو گیا یزیدیوں کا، یہ ہمارے بزرگ ہمیں بتا گئے۔ مسجد کی طرف توجہ کرو، اپنے بچوں کی نگہبانی کرو۔ دنیا کی زندگی اتنی مختصر ہے کہ ایک خواب لگے گا جب ہم جائیں گے۔ دنیا ایک خواب لگے گا۔ خواب تھا جو کچھ کے دیکھا جو سنا، افسانہ تھا اہل بیت نبوت کا۔ اسوہ عبادت ہے، ریاضت ہے، پردہ ہے، پریزگاری ہے، اس پر توجہ کریں۔ جن کی بچیاں سر نہیں ڈھامتی وہ 10 محرم کو بے شک دیگ نہ پکایا کریں۔ جو لوگ قرآن شریف پڑھنے کے عادی نہیں وہ بلا بے شک امام علی مقام کا ذکر نہ کریں، اس لیے کہ امام حسین نے سر سجدے میں کٹایا ہے اور تلاوت نیزے کی نوک پر بھی جاری رکھی ہے۔ دین کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑو، دیندار بنو، رسول اللہ کی غلامی اختیار کرو، ورنہ یہ زندگی کچھ ایسا وقت بھی آتی ہے کہ جب زندگی بوجھ بن جاتی ہے۔ 17 اہل البیت شہید ہوئے، جن میں سے ایک ایک پوری کائنات سے زیادہ وزنی حسنی تھا۔ ایک ترازو میں ایک کو رکھو، ساری کائنات کو دوسرے ترازو میں رکھو تو ان کا وزن زیادہ تھا، اور بہتر تو جان نثار تھے اہل البیت۔ 17، 19، 22 تک کا عدد آتا ہے، اور اس اہل البیت کے قافلے میں سب سے خوبصورت تھے حضرت حسن کے بیٹے قاصد، سب سے خوبصورت تھے۔ جب جان نثار سارے شہید ہو گئے، ایک ایک کر کے پھر اہل البیت کی باری آئی، پھر اہل البیت کی باری آئی تو آپ کے بیٹے علی اکبر نے کہا، ابا میری آنکھ آپ کو مرتے نہیں دیکھ سکتی، پہلے مجھے مرنا ہوگا پھر آپ کی باری آئے گی۔ پہلے شہید اہل البیت میں علی اکبر ہے۔ ویسے تو میں کہتا ہوں تمام صحابہ میں سب سے مظلوم ہستی ہیں حضرت علی بن ابی طالب۔ آپ تو صرف حسین عباس سنتے ہو نا، حسین عباس، حسین عباس۔ حسین بن علی فاطمہ سے ہیں، عباس بن علی، ابو بکر بن علی، عثمان بن علی، محمد بن علی، عبداللہ بن علی، جعفر بن علی۔ 7 بچے ذبح کیے گئے ہیں۔ علی بن ابی طالب امام زین العابدین ساری رات رویا کرتے تھے۔ ان کے ایک خادم نے کہا، حضرت آپ ساری رات ہی روتے رہتے ہیں، کیوں؟ پھر رونے لگے، کہنے لگے میرے دوست یعقوب علیہ السلام کا ایک فرزند گم ہوا تھا، یوسف، وہ بھی پھر مل گیا تھا۔ اس ایک کی جدائی میں 40 سال رو 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 اپنی آنکھیں ختم کر دی۔ میرے دوست، میں نے تو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے سارے گھر کو ذبح ہوتے دیکھا۔ میری آنکھ سے آنسو نہ ٹپکے تو اور کیا ٹپ۔ 7 بھائی حسین تو بن علی ہیں، وہ تو اپنی ذات میں آپ ہیں۔ 6 بھائی 7 اور شہید ہوئے۔ عباس کی شخصیت مشہور ہوئی کہ ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، اس لیے زیادہ مشہور ہو گئے۔ 6 7 اور ہیں پھر آپ کے بیٹے علی، آپ کے بیٹے عبداللہ بالکل معصوم تھے اور آپ تنہا رہ گئے تھے۔ سب شہید ہو چکے تھے، اور آپ بھی اگر وہ کوفی چاہتے تو بہت پہلے آپ کو شہید کر دیتے، لیکن وہ ہر کوئی اب تلوار مارنے سے ڈر رہا تھا۔ تو وقت پیچھے جا رہا تھا۔ تو 2 سال کے بچے معصوم عبداللہ بن حسین آپ نے خود تمنا کی، یا وہ خیمے سے کہیں باہر جھانکا
تو آپ نے کہا اس کو میرے پاس بھیجو۔ ان کو خیال تھا کہ شاید یہ درندے بچے سے باز آ جائیں۔ کوئی امتحان تھا میرے نبی کے گھر کا، میرے نبی کی اولاد کا۔ مجھے تو ہمت نہیں ہوتی سارا قصہ سنائی، آنسو کیسے رکھو، سینے کو پھٹنے سے کیسے رکھو، لیکن ہمیں رول آتا ہے، ہم ڈھول بجا کے پھر فارغ ہو جاتے ہیں کہ جیسے صرف میرے نبی 12 دن کے لیے تھے، اور محرم آتا ہے ہم رو دھو کے پھر ایسے ہو جاتے ہیں جیسے بس حسین کی قربانی 10 دن کے لیے ہے۔ بھائیوں، ہم نے رسم و رواج کو دین بنا دیا۔ میرے نبی پل پل کے لیے ہیں، لمحے لمحے کے لیے ہیں، میرا ہر لمحہ میرے نبی کی غلامی میں ہو۔ تو میں نے رول کو منایا ہے میرے روحیں روحین میں اللہ کی محبت ہو کہ میرے بوٹی بوٹی اللہ اللہ پکارے۔ تو تب میں نے محرم کو منایا ہے، نہ جھوٹ والا جھوٹ چھوڑتا ہے، نہ زانی زنا چھوڑتا ہے، نہ شرابی شراب چھوڑتا ہے، نہ ڈاکو ڈکے چھوڑتا ہے، نہ رشوت لینے والا رشوت چھوڑتا ہے، نہ یہ بازاروں میں بیٹھے ہوئے ہیرا پھیری اور جھوٹ چھوڑتے ہیں۔ آپ نے عبداللہ کو گود میں بٹھایا کہ آخری باپ بیٹے نظریں چار ہو رہی ہیں، تو کوفی لشکر میں کہ علی ابن الموقق اس کمبخت نے نشان لگا تیر چھوڑا ہے۔ میرے اللہ کی تقدیر ابھی حسین کو اور اوپر لے جانا چاہ رہی ہے، ان کے صبر کو اور اوپر لے جانا چاہ رہی ہے۔ تیر دائی خطا بھی ہو سکتا تھا، بچے کے سیدھا یہاں آ کے لگا اور حلق سے پار ہو گیا۔ بچے کی اے بھی نہ نکلی اور سر ایسے ڈھلک گیا۔ دل ہی تو ہے نا سنگ و خشت درد سے بھرنا۔ آئے کیوں؟ یہاں میرے نبی کے نواسے کا دل پھٹا ہے، اور آپ نے اپنے بیٹے کا خون اپنے ہاتھوں میں ایسے لے لیا، ایسے، کیونکہ گردن سے ابھر رہا تھا، یوں لے لی، پورے لب بھر لی، پوری، اور یوں آسمان کی طرف بلند کیا۔ اے میرے رب، اگر تو اس طرح مجھ سے راضی ہے تو میرا سودا سستا۔ ہمارا دین رسم و رواج نہیں ہے، حقائق پر ہے۔ خون سے اپنے ہاتھ بھرنا، ہوا ہوگا اس وقت۔ اے اللہ، تو راضی ہے، تو میرا کوئی گلہ نہیں۔ میں نے اپنی مدد کو روک لیا ہے، میں تجھ سے راضی ہوں۔ بچوں کو لٹا دیا، لیکن سب سے زیادہ جو میں قاسم، حسین کے ابو بکر، حسین کے علی اور عبداللہ 2 شہید ہیں۔ حضرت حسن کے ابو بکر، قاسم، عبداللہ، مسلم بن عقیل کے جعفر، عبد الرحمن، خود مسلم بن عقیل بھی شہید ہیں۔ حضرت عبداللہ بن جعفر کے آن اور محمد حضرت زینب کے بیٹے میں قربان، جو حضرت زینب پر ایک طرف بچوں کو ذبح ہوتے دیکھ رہی ہے، ایک طرف بھائی کا سر نیزے پر چڑھتے دیکھ رہی ہے۔ سبحان اللہ، کیا بہن آئی ہے! ساتھ زمین آسمان کی گردش دوبارہ ایسی بہن پیدا نہیں کر سکتے۔ وہ جو گیت تم نے سنا نہیں میری عمر بھر کا ریاض تھا، میرے درد کی تھی وہ داستان جسے تم ہنسی میں اڑا گئے۔ جب قاسم نکلے یوں لگے جیسے چاند زمین پر اتر آیا، ان کو بھی نہیں چھوڑا۔ ان پر ایک کوفی نے وار کیا تو انہیں زور سے بکر رائے چچا تو حسین تو زخموں سے نڈھال تھے، لیکن بھتیجے کی پکار پر زخمی شیر کی طرح جھپٹ اور کوفیوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے آ کر قاتل پہ حملہ۔ اس کا بازو کاٹ دیا، لیکن اس کو لوگوں نے گھیر لیا۔ یہ تڑپ کے نیچے گرے تو ان کے سرانے کھڑے ہو کر فرمایا، بھتیجے، آج تیرا چچا بڑا بے بس، آج وہ تیری مدد کرنے سے یہ کیا منہ دکھائیں گے اپنے نبی کو جنہوں نے اس کی اولاد میں اپنی تلواروں کو رنگین کر دیا، اولاد کے خون میں جنہوں نے اپنی تلواروں کو رنگین کر دیا، یہ کیا منہ دکھائیں گے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سوئے ہوئے تھے۔ 61 ہجری 10 محرم، خواب دیکھا، اللہ کا نبی کے ہاتھ میں بوتل ہے اور اس میں خون ڈال رہے ہیں، زمین سے خون ڈال رہے ہیں۔ کہا،
یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ آپ نے کہا یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے، میں جمع کر رہا ہوں، میں قیامت کے دن ان کا وکیل بن کے آگا، ان کا وکیل میں بنوں گا۔ ایسی عظیم اولاد، اتنے عظیم سپوت، صرف اللہ کو راضی کرنے پر بازی۔ میرے رب کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کروڑ دفعہ، اگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر بھی لیتے تو ان کی جنت میں کوئی فرق نہیں پڑنا تھا۔ کیا میرے نبی کی خوشخبری شہادت کی وجہ سے نہیں تھی؟ ابھی ماں کی چھاتی کا دودھ پیتے تھے کہ میرے نبی نے اعلان کیا، اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سربراہ ہیں، انہیں فرق نہیں پڑنا تھا، فرق پڑنا تھا۔ امت کو دین پہنچانا ہے، امت کو پیغام پہنچانا ہے کہ جناب مال کو اللہ پر فدا کرنا ہی این ہے، این کامیابی ہے، این عزت ہے، این میراج مومن ہے۔ ہم کوڑیوں پہ نہیں بکتے، ٹھیکروں پر نہیں بکتے۔ پیسے کی کھنک یا مال کی چمک یا کرسی کا ہوش یہ کسی مسلمان کے ضمیر کو نہیں خرید سکتی۔ اگر وہ بکا ہے تو اپنے ایمان کی خیر منائے، اگر وہ بکا ہے تو اس دن کا انتظار کرے جس دن میرا نبی حسین کا کٹا ہوا سر میدان محشر میں پیش کرے گا۔ لاؤ اپنی اولادیں، کوئی حسین سے قیمتی نسل دکھاؤ، میرے حسین جیسا لاؤ، میرے عبداللہ جیسا لاؤ، میرے قاسم جیسا، یا اپنی تاریخ مٹا دو یا ان روحوں سے واپس آؤ۔ کہاں جا رہے ہو؟ کیا پیسہ ہی سب کچھ یہی رہنا ہے؟ موت پیچھے نہیں ہے۔ یزید مر گیا، صرف 3 سال کا بخت کو حکومت میں، صرف 3 سال 39 سال کی عمر میں مر گیا، ایک عزت کی میراج سے بھی آگے گزر گیا، ایک ذلت کی پستیوں سے بھی نیچے چلا گیا۔ نماز کا وقت آیا، نماز کا وقت آیا، اب نماز کی کیا ضرورت ہے؟ جنگ سے پہلے آنکھ لگ گئی، آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے۔ تو بہن نے پوچھا ہنسنے کا موقع ہے؟ کہنے کے ہاں، ابھی اللہ کے نبی کا دیدار ہوا ہے، کہہ رہے ہیں بیٹا میں لینے کے لیے آ چکا ہوں، میں آ چکا ہوں۔ اس سے قبولیہ جماعت، ریسیپشن جماعت آ چکی ہے، میں آ چکا ہوں۔ سب نماز نہ پڑھتے، وہی بات آ گئی، یزید کی بیعت کرتے، پیغام ادھورا ہو جاتا، انہیں کوئی فرق نہیں پڑنا تھا۔ نماز نہ پڑھتے، اس حسینی قافلے کو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا۔ کعبہ بار حضرت علی بیٹھے تھے، کعبہ بار کہنے لگے اس شخص کی نسل میں ایک آنے والا ہے جس کے ساتھ ہی شہید کیے جائیں گے، اور ابھی ان کے گھوڑوں کا پسینہ بھی خشک میں ہی ہوگا کہ اللہ کے نبی سے جا کے مل جائیں گے۔ کعبہ بار بہت بڑے یہود کے عالم ہے۔ حضرت امام حسن گزرے تو لوگوں نے پوچھا یہ ہے؟ کہنے یہ نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد امام حسین گزرے، کہیے کہاں؟ یہ ہے، یہ ہے، یہ اور اس کا قافلہ، ان کے گھوڑوں کے پسینے بھی خشک نہیں ہوں گے کہ میرے نبی کے گلے سے جا کے مل جائیں گے۔ اتنی بڑی خوشخبریاں ہیں، اور نماز کا وقت آتا ہے تو آپ فرماتے ہیں اے شمر سے کہو مجھے نماز پڑھنے دے۔ اب کیوں پڑھ رہے ہیں؟ چھوڑیں، نہیں پڑھنی ہے۔ پیغام دینا ہے کہ تمہاری دکانیں تمہیں نماز سے غافل نہ کر دیں، پیغام دینا ہے تمہارے کام تمہیں نماز سے۔ اب میں اپنے خون سے ہی وضو کیا ہوگا یا کربلا کی مٹی سے تیمم کیا ہوگا۔ بڑی مقدس ہے کربلا کی سرزمین، جہاں وہ سجدہ ہوا جو 1400 سال میں کبھی نہیں ہوگا۔ کبھی ایسا سجدہ نہ ہوگا، ایسی قربانی والا سجدہ اللہ پر۔ ہمارے نبی کریم نے فرمایا اے اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں تو بھی اس سے پیار کر، اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں تو اس سے پیار کر۔ حضرت علی حجویری، محرم کا مہینہ وہ آئینہ ہے جس میں صبر اور رضا کی پوری تصویر دکھائی دیتی ہے۔ محرم میں اللہ کی رحمت بہتی ہے، جو صبر کرے وہ فیض پا لیتا ہے۔ عاشورہ کی شب کی عبادت، توبہ و استغفار، نفل نماز، تلاوت قرآن، درود شریف، اللہم اجعلنا
من الذین استبصروا بنورک وعرفوا حقک وتوکلوا علیک ونالوا رضاک واستشہدوا فی سبیلک آمین۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو تیرے نور سے بصیرت پاتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں بھی حسین کی راہ پر چلنے کی توفیق دے، ہمیں حق پر قائم رکھ، باطل سے بچا، اور جب موت آئے تو ہمیں بھی اہل بیت کے قدموں میں جگہ نصیب فرما۔ یا اللہ اپنی رضا کے ساتھ حسین کے قافلے میں اٹھانا۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کربلا کا پیغام یہ نہیں کہ حسین شہید ہو گئے، بلکہ یہ ہے کہ حق کبھی جھکتا نہیں۔ لبوں پہ حسین کے سجدے کی دعا رہ گئی، وفا کی کتاب میں ایک اور صدا رہ گئی۔ اصغر کے لب خشک، اکبر کا بدن زخموں سے چور، کربلا نے دیا دین کو امر کا نور۔ عباس کے بازو، زہرا کے لال، وفا کے مینار، صبر کی مثال۔ زمین پر بہا خون، آسمان نے پیا، عاشور کے دن حق نے فتح کیا۔